अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आज हम बात करेंगे मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में आने से पहले ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात का इंदिया दे चुकी है और बार बार हुकूमती वज़रा भी ब्यूरोक्रेसी को नकेल डालने के बयानात भी दे चुके हैं, मगर फिर भी हुकूमती इक़दामात से ब्यूरोक्रेसी हमें कोई खुश दिखाई नहीं देती। इस बात का इंदिया वज़ीर-ए-आज़म भी दे चुके हैं कि ब्यूरोक्रेट्स हमारे रवैये और हमारी इस्लाहात से खुश नहीं है। सिविल रिफॉर्म्स में इस्लाहात के लिए हुकूमत ने एक टास्क फोर्स भी तश्कील दी है जिसने अपनी सिफारिशात भी पेश कर दी हैं। क्या सिफारिशात पेश की गई हैं और क्या फिर इस्लाहात हो भी पाएंगी या नहीं, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि मुल्क की सियासत में एक बार फिर से LRO का शोर सुना जा रहा है। शेख रशीद भी ढील और डील की बातें कर रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के अहम जो रहनुमा हैं वो भी नवाज शरीफ को डील मिलने की बयान दे चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हुकूमती बेंचेस से साफ इस बात पर इनकार किया जा रहा है कि किसी किस्म की ना तो कोई ढील दी जा रही है और ना ही कोई डील होगी। तो फिर ये महज अफवाहें क्यों हैं हवा में, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब। सबसे साथ मौजूद है इरशाद अहमद आरिफ साहब स्टूडियो में, फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं ओवैस तौहीद साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, ये भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जुल्फ़िकार चीमा साहब, साबिक IG पुलिस हैं, और हमारे साथ होंगे डॉक्टर नदीम उल हक, साबिक डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इरशाद साहब, ये बताएगा टास्क फोर्स ने सिफारिशात तो दे दी हैं, तो इस्लाहात भी हम देखेंगे या नहीं? क़याम पाकिस्तान के बाद ये हमारी ब्यूरोक्रेसी थी जिसने कराची के एक गर्मी के मौसम में बैठकर बग़ैर पंखे के और कॉमन पेन तक नहीं होती थी, बैठ के पाकिस्तान को का नाक नक्शा दुरुस्त किया, पाकिस्तान को संवारा। जबकि हमें वहाँ से एसेट्स भी इंडिया से नहीं मिले थे, हमारे पास कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, इंडस्ट्री का वसाइल भी नहीं थे। उधार लेकर, लोगों से उधार लेकर इस मुल्क को इस ब्यूरोक्रेसी ने चलाया और इस मुकाम पर पहुंचाया है कि 60 के अशरे में कहा जाता है कि दुनिया की सबसे तेज़ तरीन तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर कौम जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम हैं। फिर उसके बाद एक बुरा दौर भी ब्यूरोक्रेसी का आता है जब ये तकसीम होती है और हुक्मरानों के साथ अपना नाता जोड़ती है। तो ये दोनों अदवार हैं। अब इस्लाहात की बात भी अयूब खान के दौर में हुई, फिर याया खान के दौर में एक कमीशन बना, एक मशहूर शरीफ कमीशन था, उसकी सिफारिशात उस वक्त दौर में आई थी। लेकिन सवाल ये है कि जो भी इस्लाहात हों उनका मुंबा और मरकज़ क्या है और उनका फोकस क्या है। अगर तो अवाम है इस मुल्क के, पाकिस्तान है, तो फिर इस्लाहात पायदार भी हो सकती हैं, कामयाब भी हो सकते हैं, लेकिन हुकूमत का आज़म भी होना चाहिए कि वो इस्लाहात चाहती भी है। साहब आपकी तरफ भी आते हैं, वैसे आप बताएगा फिर आखिर इस्लाहात की क्यों जा रही हैं? आपको क्या लगता है, मरकज़ कौन है, अवाम है या फिर ब्यूरोक्रेट्स को फिर खुश करने के लिए इस्लाहात हैं? देखिए, जब से पाकिस्तान बना है कम से कम कोई 36-38 कोशिशें हो चुकी हैं इस्लाहात लाने की। इस पूरे ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्विसेज के निज़ाम में हमने देखा रीसेंट पास्ट के अंदर भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में भी हुई कोशिश, वो भी बड़ी हौच पौच और बहुत ही कंट्रोवर्शियल हुई। उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में आपने देखा कि नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो या NRB जो है उसके तहत इस्लाहात लाई गई, लोकल बॉडी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, DCO, और फिर आपने देखा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के जो पावर्स थे वो किस तरीके से लिए गए। लेकिन जब उसका हतमी सारी चीज़ें आने वाली थी तो उस वक्त उनकी हुकूमत चली गई। कहने का मकसद ये है कि रिफॉर्म, इस्लाहात, हमारा निज़ाम, हमारे निज़ाम के अंदर सुखम, ये सारी बातें होती रही हैं, लेकिन क्या पॉलिटिकल विल है, क्या ब्यूरोक्रेसी के इसमें से सियासी इन्फ्लुएंस ख़त्म हो सकता है, जिस तरह इरशाद आरिफ साहब बात कर रहे थे। अब ये जो सबसे बड़ी बात है कि इस्लाहात किस चीज़ में लाएंगे, पुलिस रिफॉर्म्स, दूसरा जो है फेडरल गवर्नमेंट के सिविल सर्विसेज निज़ाम के अंदर, सिविल सर्विसेज निज़ाम के अंदर, तीनों के अंदर जो डॉक्टर इशरत हुसैन साहब हैं बहुत ही काबिल अहल आदमी हैं, लेकिन इन्होंने ये पहले कोशिशें की हैं मुशर्रफ साहब के ज़माने में, लेकिन वो क्यों नहीं पूरी हुई, वो क्यों कोशिशें होती रहती हैं लेकिन पूरी नहीं हो पाती। फिर इसकी रुकावटें क्या हैं, इसी पर हम फिर बात करते हैं। डॉक्टर नदीम उल हक साहब, आप बताएगा अपने तजर्बे की बुनियाद पर, जैसा कि बाकी मेहमान भी कह रहे हैं कि बार बार कोशिश तो होती है इस्लाहात की, लेकिन फिर कहीं ना कहीं रुकावटें आ जाती हैं। आप बताइएगा रुकावटें आती क्यों हैं? देखिए जी, पहली चीज़ तो ये जो सिविल सर्विस है ये राज की सिविल सर्विस है। ये सिविल सर्विस बनी थी
برطانیہ نے بنائی تھی اپنے لیے، اس کا مقصد صرف تھا لوکل پاپولیشن کنٹرول کرنا اور یہاں سے پیسے لے جانے ایکسٹریکٹ کر کے برطانیہ۔ اس سول سروس کا کام وہی ہے، ابھی تک وہی ہے۔ اس کو ہم نے کوشش کی چینج کرنے کی، پر کبھی چینج ہوا نہیں، صرف باتیں ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں صلاحیت ہی نہیں چینج لانے کی۔ ہمارے پاس نہ سوچنے والے ادارے ہیں، نہ تحقیقی ادارے ہیں، نہ کوئی جو کام کرتا ہے۔ جیسے اب کام ہو رہا ہے، ٹاسک فورس بنا دی ہے، ارشد صاحب لگے ہوئے اکیلے، ٹاسک فورس لگی ہوئی ہے، پر کیا ہے یار، یہ پارٹ ٹائم کام نہیں، یہ فل ٹائم کام ہے، یہ بہت سیریس کام ہے۔ برطانیہ نے بھی اپنے ہاں کیا ہے، امریکہ نے بھی کیا ہے، نیوزی لینڈ نے بھی کیا، آسٹریلیا نے بھی کیا۔ ہم لوگ سیریس نہیں، جب سیریس ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں 21ویں صدی میں رہنے کے لیے ایک سول سروس وہ چاہیے ہے جو سول سروس 21ویں صدی کے کام کر سکے۔ 21ویں صدی میں ٹیکنالوجی آ گئی، 21ویں صدی میں رہن سہن کا طریقہ اور آ گیا، 21ویں صدی میں گلوبلائزیشن آ گئی ہے۔ آپ کی سول سروس وہی کمشنر، ڈی سی، فیتے والی فائلیں، وہی جی او آر، وہی سرکاری گھر، وہی سرکاری باتیں۔ یہ تو کوئین وکٹوریہ کی باتیں۔ اگر آپ نے آگے چلنا ہے تو آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے یار، اس کی ہم ٹیکس دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے اور دیتے رہیں گے۔ ہماری گروتھ ریٹ پچھلے 70 سال میں نیچے جا رہی ہے اور نیچے چلی جائے گی، چلے ٹھیک ہے، مان جاتے ہیں، ہم دے دیتے ہیں ٹیکسز کا، ان کا ہم ادھار دے دیتے ہیں سول سروس کا، کہ ان کو ہم پالیں کام کے بغیر۔ جی ذوالفقار چیمہ صاحب، آپ کا کیا کامنٹ ہے اس پر؟ جو ٹاسک فورس نے سفارشات دی ہیں، کیا موجودہ حکومت اصلاحات لا پائے گی یا نہیں؟ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا، اور افسوس کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ کہوں گا، کہ پچھلے کئی دہائیوں سے اس طرح کی باتیں تو ہوئی ہیں، لیکن ایسے کاسمیٹک سے میئرز لیے گئے ہیں۔ کوئی جس طرح ہوتا ہے کہ نیک نیتی سے اور پورے عزم کے ساتھ اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کی گئی۔ اب بھی سانحہ ساہیوال ہو گیا تو پھر ہم اس طرح کی باتیں سننے کو آئیں کہ پولیس ریفارم، بیوروکریسی ریفارم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر عام آدمی کیا چاہتا ہے، ارشاد عارف صاحب نے ٹھیک کہا کہ جی یہ ایلیٹ کے نقطہ نظر سے اگر ریفارم کرنی ہے تو وہ تو کہیں گے ہمیں یہ پروٹیکشن دیں، ہمیں یہ گریڈز دیں، ہمارے یہ تنہائیں کریں۔ نہیں، عام آدمی کی اور ریکوائرمنٹ۔ صاحب آپ اپنا کامنٹ کریں پھر ہم واپس جائیں گے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ دو بڑے جو عمران خان صاحب کے ویژن کے جو ایلیمنٹس تھے، ایک تھا پولیس ریفارمز اور دوسرا تھا لوکل باڈی سسٹم، یعنی کہ اقتدار کو نچلی سطح کا منتقل کر دینا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جو خیبر پختونخوا میں پولیس ریفارمز ہوئے، جو ان کے پوسٹر بوائے تھے ناصر درانی صاحب، جو آرکیٹیکٹ تھے پولیس ریفارمز کے، انہوں نے غصے کے اندر، انہوں نے پروٹیسٹ کے اندر اپنا ریزگنیشن دیا، اور کس طریقے سے پولیس ریفارم جو ہے وہ دھری کی دھری رہ گئیں، چاہے وہ ساہیوال انسیڈنٹ ہو، چاہے وہ ڈی پی او پاک پتن کا معاملہ ہو، سو آن سو فورتھ، 2 آئی جیز پنجاب کے چینج ہونا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سیاسی مجبوریوں، سیاسی سمجھوتوں کے ساتھ اگر آگے سفر طے کرنا چاہیں گے خان صاحب، تو ان کا ویژن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جائے گا، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر ان سمجھوتہ مجبوریوں کے تحت ہو رہا ہے۔ دیکھیے، دوسری بات یہ کہ لوکل باڈیز میں بھی ہمیں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ لوکل باڈیز میں ان کو مشورے دیے جا رہے ہیں کہ پنجاب میں آپ لوکل باڈیز اس طرح نہ کریں، کیونکہ یہاں پہ بڑی نزاکتیں ہیں، یہاں پہ ہم تھن میجورٹی کے ساتھ ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے سفر طے کرنا ہے آگے، تو پھر ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے کندھوں پہ وہ پولیٹیکل بیگیج نہیں ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے کندھوں پہ تھا، تو آگے سفر اسی طریقے سے چلے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوگا، پولیٹیکل ول جب تک نہیں ہوگی، جب تک ماضی کے نئے لوگ، نئے سوچ نہیں آئیں گے۔ ڈاکٹر اشرت حسین صاحب بہت قابل احترام آدمی ہیں، بہت پہلے کوششیں کر چکے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ آپ نئے لوگ، نئی سوچ، جس طرح بھی ڈاکٹر ندیم الحق صاحب کہہ رہے تھے کہ 21ویں صدی ہے، یہاں پہ ٹیکنالوجی چینج ہو گئی، 4G 3G، آپ یہ کس طریقے سے ہے کہ یہ بادشاہ کے جو نائب یا خلیفوں کی طرح جو ہے یہ بیوروکریٹس ایکٹ کرتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب کا میں پیپر کہیں پڑھ رہا تھا، اس میں پرکس اینڈ پلاٹس کی بات کی گئی تھی کہ بھائی ان کو آپ پرائیویٹ سیکٹر کی طرح آپ تنخواہیں دے دیں، 7 لاکھ 8 لاکھ 6 لاکھ، لیکن یہ جو اتنا ہمارے ٹیکس کے اوپر اتنا بوجھ ہوتا ہے
کہ ان کے بڑے بڑے F6 F7 کہاں پہ گھر ہوتے ہیں. اسی طرح لاہور GOR کے اندر, اسی طرح کراچی کے اندر باقاعدہ چھوٹے شہروں میں تو کنگ کے طور پہ رہتے ہیں. یہ پرانا نظام ہے, پرانا فرسودہ نظام ہے, اس کو پھینک دینا چاہیے. دوسرا جو بڑا مسئلہ آئے گا وہ ہے فیڈرل جو ہماری سول سروسز ہے اور پروونشل سول سروسز. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پروونشل سول سروسز ہے اس کے ایگزام دینے کے بعد ایک بیوروکریٹ جو ہے جب 21ویں گریڈ میں آ جاتا ہے تو وہ یہاں پہ پھر BOI یا کسی اور جگہ پہ سرو کرنے لگتا ہے جب وہ کیپیبل نہیں ہوتا. تو یہ جو پرابلمز ہے سسٹم کے اندر, ان کو یکسر طور پر حل کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ پیرا ٹروپرز لے آئیں اور پھر ایک اگر آپ بات کریں نا اویس سسٹم کی پرابلمز کی, تو یہ جو اب ٹاسک فورس نے وزیراعظم کو جو سفارشات پیش کی ہیں اس میں تو یہ بتایا گیا کہ اعلیٰ عدالتیں, نیب, FIA اور میڈیا اعلیٰ افسران کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرتے ہیں, ہراس کر جاتے ہیں اور نیب کے اختیارات میں کمی کی جائے. اس میں تو نہ تو عوام کی کوئی بات ہے, یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ بیوروکریٹس کو ایز میں رکھنے کے لیے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو ہراس کیا جا رہا ہے. مجھے اگر اجازت دیں اس پہ, میں تو حیران ہوں کہ یہ سفارشات انہوں نے کر کیسے دی اور آگے سنی کیسے گئی. کہ سوال یہ ہے کہ عدالتیں, نیب یا میڈیا اس بیوروکریٹ کو تنگ کر سکتا ہے یا اس بیوروکریٹ کو پریشان کر سکتا ہے جو کرپشن میں ملوث ہے, جو نااہل ہے, جو نالائق ہے. ایک ایماندار افسر, ایک ایفیشینٹ افسر, ایک ایسا شخص جو عوام کی خدمت کر رہا ہے, اس کو کوئی اعلیٰ عدالتوں کا یا میڈیا کا یا نیب کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا کہ اس کو تنگ کرنا شروع کر دے. اگر کوشش کہیں سے ہوگی تو ناکامی ہوگی. بالکل. یہ چیمہ صاحب ہیں, یہ سب سے زیادہ میں ذاتی معلومات کی بنیاد پر یہ سب سے زیادہ میڈیا کے وکٹم بنے رہے ہیں, لیکن بالآخر ان کی عظمت کو اور ان کی کارکردگی کو سراہا گیا. انہی لوگوں نے جو ان کی مخالفت کرتے تھے یا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے, بالآخر وہ مانتے تھے کہ یہ درست ہیں. تو سانچ کو آنچ نہیں جو کہا جاتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ بیوروکریسی اگر واقعی عوام کی خدمتگار کے طور پر کام کرے, جس طرح ندیم الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جدید تقاضوں کے مطابق کرے, اس کے اندر ہمدردی اور رحم کا ایک مادہ ہو, اور وہ یہ سمجھے کہ ہم لوگوں کے خون پسینے کی کمائی جو ہے ٹیکس, اس سے تنخواہ وصول کرتے ہیں, تو ہم جواب دہ بھی انہی لوگوں کو ہیں جن کے پیسے سے ہمیں مراعات ملتی ہیں, تنخواہیں ملتی ہیں. لیکن اگر وہ یہ سمجھیں کہ ہم ایک آسمانی مخلوق ہیں اور ہمیں صرف مراعات چاہیے, اور پھر عوام کو چھوڑیں, یہ اپنے ہی جو کولیگز ہیں جو دوسری سروسز کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ حیران کن ہوتا ہے. یعنی دوسرے سروسز کے لوگوں کو بھی یہ تسلیم کرنے کے لیے, یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. عوام تو بیچارے کسی گھڑے کی مچھلی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, ان کو کام آنا چاہیے. اعلیٰ عدالتیں, نیب, FIA اور میڈیا اگر پریشرائز نہ کرے بیوروکریسی کو تو پھر کیا ملک چل پائے گا؟ اس ہم ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وزیراعظم کی ٹاسک فورس برائے سول ریفارمز نے اپنی سفارشات اب کابینہ کو پیش کی ہیں. ارشاد صاحب, جو سفارشات پیش کی گئی ہیں یہ تو بڑی سخت ہیں کہ اعلیٰ عدالتیں, نیب, FIA, میڈیا ان کا انفلوئنس نہ ہو تاکہ یہ فل فلیج کام کر سکے. واقعی نیک نیتی سے بیوروکریٹس کام کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر اپنی پروٹیکشن چاہ رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں یہ ماضی میں تو ایسا ہی ہوا ہے کہ جب بھی کوئی ریفارمز ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں بیوروکریسی یا تو بہت کمزور کی گئی ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ نہیں ہوا کہ اس کا عوام کو طاقتور کیا گیا ہو, بلکہ حکمران طاقتور ہو گئے ہیں, یا وہ بہت طاقتور ہو گئی ہے اور عوام کا پھر بھی بھلا نہیں ہوا. ندیم الحق صاحب کہہ رہے تھے کہ ان میں رحم. دیکھیے, پالیسیز اگر آپ عوام کے مفاد میں بنائیں گے, اگر آپ عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے قومی خزانے کے منصفانہ اور مساوی تقسیم کے حوالے سے بنائیں گے تو یہ رحمت دلانہ پالیسی ہوگی. اگر آپ عوام کو تنگ کرنے کے لیے, ان پر ظلم ڈھالنے کے لیے پالیسیز بنائیں گے تو یہ ایک بے رحمانہ ہوگی. ہم جب یہ کہتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ جی وہ کوئی بادشاہ سلامت ہیں اور وہ رحم کرے لوگوں پر, رعایا پر نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ پالیسیز جو ہماری بیوروکریسی بناتی ہے
کیا وہ پاکستان کے مفاد میں ہے, وہ عوام کے مفاد میں ہے. جب میں نے مثال دی تھی کہ پاکستان بننے کے بعد جو ہماری بیوروکریسی تھی انگریز کی ٹرین بیوروکریسی تھی, ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ برطانوی راج کی بیوروکریسی ہے, ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ برطانوی راج کی بیوروکریسی نے پاکستان کے پہلے 10 سال میں بہت محنت کی تھی اور عوام کو سہولتیں بھی دی تھیں, برے حالات میں, اور پاکستان کو مضبوط بھی بنایا تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں بیوروکریسی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے, اپنی مراعات میں اضافے کے لیے اور اپنی ناقص پالیسیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی کام نہ کرے, بلکہ کم از کم یہ احساس کرے کہ ایک غریب قوم جو ہے اپنی خون پسینے کی کمائی سے اس کو جو مراعات دیتی ہے اور اس کو جو وسائل دیتی ہے ان وسائل کی ہی منصفانہ تقسیم ہو, ان وسائل سے عام آدمی کو فائدہ ہو. پاکستان کو اگر کرپشن ہو رہی ہے اور حکمران کرپشن کر رہے ہیں تو وہ روک تھام کرنے کی بجائے اس کا حصہ بن جاتی ہے یا ان کو راستہ دکھاتی ہے. یہ بے رحمانہ کام ہے. اگر بیوروکریسی لوٹ مار میں شریک ہو جاتی ہے اور حکمرانوں کو راستہ دکھاتی ہے کہ اس طریقے سے آپ منی لانڈرنگ کر سکتے ہیں, اس طریقے سے آپ کرپشن کر سکتے ہیں, اس طریقے سے آپ عوام کے حقوق سلب کر سکتے ہیں, تو یہ بے رحمانہ کام ہے. اب جو شک گزر رہا ہے, یہ جو سفارشات سامنے آئی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بار پھر یہ بیوروکریسی مضبوط ہو جائے اور عوامی نمائندگی بھی کمزور ہو جائے, عوام بھی کمزور ہو جائے اور ملک بھی کمزور ہو جائے. میں ایک مثال دوں گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ پروٹیکشن ہونی چاہیے, مارشل لا ادوار میں تو کوئی میڈیا نہیں ہوتا تھا ان کو تنگ کرنے والا, کوئی نیب ان کو تنگ نہیں کر سکتی تھی, کوئی عدالتیں تنگ نہیں کرتی. اس وقت کون سا انہوں نے کام کیا ہے ملک کی ترقی کے لیے, عوام کی بھلائی کے لیے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. جی چیمہ صاحب, آپ بتائیں گا کہ جو اب سفارشات آ رہی ہیں, آپ کو نہیں لگتا اس سے بیوروکریسی جو ہے مزید امپار ہو جائے گی؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو سفارشات ہیں, ڈاکٹر اشرت صاحب ہمارے بھی بزرگ ہیں لیکن پہلے بھی بڑی لمبی چوڑی ایکسرسائز کر چکے ہیں اور اس طرح کی چیزیں وہ پہلے بھی پیش کر چکے ہیں. دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حکمرانوں کی نیک نیتی اور ول پہ. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب سے لوگوں کی بڑی امیدیں تھیں, نوجوانوں کی امیدیں تھیں, باہر کے پاکستانیوں کی بڑی امیدیں تھیں کہ یہ واقعی صحیح معنوں میں بہت چینج آئے گی اور یہ انٹرفیرنس ختم ہوگی اور صحیح معنوں میں ایک جس طرح ہوتا ہے کہ قوم, آزاد قوم کی ایسپریشنز کے مطابق سول سروس بنے گی. موجودہ حکومت سے, پرائم منسٹر سے امید تھی کہ یہ کرپٹ لوگ, بدنام لوگوں کو پروموٹ نہیں کریں گے. بہت سے ہو گئے, بہت سے ہم عہدوں پر فائز ہو گئے, بلکہ ان کے خلاف پراپر ایکشن جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا. باقی یہ بات میں ڈاکٹر صاحب سے اتفاق بالکل نہیں کرتا کہ جی یہ کوئی مکینیکل قسم کا ادارہ نہیں ہے, یہ انسانوں پر مشتمل ادارہ ہے اور عام آدمی یا قوم ایسے سول سرونٹس چاہتی ہے جس کے دل میں عوام کے لیے ہمدردی ہو. عوام ان کے پاس جاتے ہیں نا, عوام کوئی اوپر صرف پلاننگ کمیشن میں تو نہیں جاتے, اپنے ڈے ٹو ڈے کاموں کے لیے تھانے میں جاتے ہیں, کچہری جاتے ہیں, دفتر جاتے ہیں, ڈی سی ایس پی سے ملتے ہیں. تو جن کے دل میں عوام کے لیے کوئی ہمدردی ہو, جو روشن ضمیر ہوں, جو ایماندار ہوں, رزق حلال کھاتے ہوں, عوام کو اس سے نہیں ہے, عوام کو یہ بالکل شکایت نہیں ہے کہ جی ہمارے بیوروکریٹس لائق نہیں ہیں, وہ بڑے لائق ہیں, قابل بھی ہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ جی وہ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں جانتے, بالکل جانتے ہیں, کر بھی رہے ہیں. کہ مگر کمی کیا ہے, کیوں ڈیلیور نہیں کر رہے, کیوں اداروں میں تبدیلی نہیں آ رہی؟ کیونکہ واقعی رزق حلال نہیں کھاتے. انفارچونیٹلی یہ دکھ کی بات ہے, انٹیگریٹی کا لیول بہت نیچے آ گیا ہے. اب نئے انٹرنٹس جو ہیں, میرے علم میں, میں جاتا ہوں وہاں لیکچرز وغیرہ کے لیے, اکیڈمیوں میں, تربیت گاہوں میں منصوبے بنتے ہیں کہ جی اتنا ہم 1 سال میں اتنا مال بنائیں گے, 2 سالوں میں اتنا مال بنائیں گے. رزق حلال, انٹیگریٹی, کریکٹر پہ فوکس نہیں ہے, اس کی ضرورت ہے. اور ایسے روشن ضمیر سول سرونٹس چاہیے جو ان لافل آرڈر سن کے حکمرانوں کے آگے سے نو کرنے کی ہمت اور جرت رکھتے ہوں. جس طرح قائد نے ڈائریکشن دی سول سرونٹس کو 2 بار, چٹاگانگ میں بھی, پشاور میں بھی, کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں مگر آپ کی ساری کی ساری لائلٹی سٹیٹ کے ساتھ ہو, آئین اور قانون کے ساتھ ہو. لائلٹی سٹیٹ کے ساتھ ہو, لیکن ہم دیکھتے ہیں نا ڈس لائلٹی ہے تبھی تو پھر کرپشن 21ویں صدی میں پاکستان کا بھی سنگین مسئلہ ہے, جیسے کہ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب بھی فرما رہے تھے. ڈاکٹر ندیم, آپ کیا کہیں گے کہ کرپشن
تو جو کرپشن میں جو انوالو ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن ہوا ہے؟ کوئی سول سے آپ بتا دیں. لیکن ایکشن ہوگا کیسے ڈاکٹر ندیم الحق صاحب؟ بیوروکریٹس تو چاہتے ہیں کہ ان کو کسی طور پر ہراس نہ کیا جائے. ان کو لگتا ہے کہ نیب ان کی پکڑ کرتی ہے. ماضی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیوروکریٹس ہی ملوث رہے کرپشن میں. اگر یہ اصلاحات ہو جاتی ہیں پھر بیوروکریٹس تو آزاد ہیں, چلا لیں گے پھر ایسے حکومت؟ جو چیمہ صاحب نے کہا اس سے میں تھوڑا اختلاف کروں گا. چیمہ صاحب آپ بھی باہر رہے ہوں, میں بھی باہر رہا ہوں. میں 30 سال امریکہ میں رہا ہوں, 5 سال برطانیہ میں رہا ہوں. میں کبھی کسی بیوروکریٹ کے پاس فریادی نہیں گیا, نہ کبھی پولیس اسٹیشن گیا ہوں. یہ جو نظام ہے جو کوئن وکٹوریا کا ہے, ڈاکٹر صاحب وہاں نہیں جانا پڑتا, یہاں جانا پڑتا ہے, وہاں باہر نہیں جانا پڑتا. سر جی میری گزارش سن لیں نا. سر جی آپ بول لیں پھر میں نہیں بولتا. جناب نہیں آپ بولیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے. دیکھیں نا, گزارش یہ ہے کہ اگر بیچ میں بات کاٹنی ہے تو میں اس پروگرام میں بیٹھتا ہی نہیں. میں ایک مہذب آدمی ہوں, مہذب طریقے سے بات کرنا جانتا ہوں, میں بات نہیں کاٹنا چاہتا, میں چپ کر کے سنتا رہا ہوں. میری گزارش بڑی سمپل ہے. میں امریکہ میں کبھی کسی پولیس اسٹیشن نہیں گیا, میں کبھی کسی بیوروکریٹ کے پاس نہیں گیا, میں نے کبھی کسی سے فریاد نہیں مانگی. یہ یہاں صرف ایک نظام بنا ہوگا, چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے بھاگو, ڈی سی کے پیچھے بھاگو. یہ نظام ختم ہونا چاہیے سر. یہ کلونیل نظام ہے. ہمیں بیوروکریسی نہیں چاہیے جس کے پاس ہمیں جانا پڑے. اگر جانا پڑ رہا ہے تو یہ خدا را یہ 21ویں صدی کی بات نہیں ہے. بات صرف یہ ہے ہمیں ایک نظام بنانا ہے جہاں کسی سٹیزن کو بیوروکریٹ کے پاس جانا ہی نہ پڑے. اگر آپ وہ نظام نہیں بنا سکتے تو یہ ریفارم کوئی نہیں ہے. یہ درست ہے ڈاکٹر صاحب, میرے خیال بالکل اس سے میں تو اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو صرف بیوروکریٹ نہیں, ہمارا جو سیاستدان ہے وہ بھی اس نظام کو برقرار رکھنا چاہتا ہے. ہمارے باقی ادارے بھی ماشاء اللہ وہ اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے, کیونکہ یہ مراعات کا جو نظام ہے, اشرافیہ کو مراعات فراہم کرنے والا, اسی میں وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح بات فرما رہے ہیں کہ سسٹم تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں عام آدمی کو اگر انصاف ملنا ہے تو وہ ایک سسٹم کے تحت ملنا چاہیے, نہ کہ کسی کی سفارش کے تحت, کسی کی منت سماجت کے تحت, کسی کے پاس جا کے عرض گزار ہو کے. اب یہ دیکھیے ساہیوال کا جو سانحہ ہوا اتنا دردناک اور اندوہناک ہے, لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ماضی کی طرح کے ہیلے بہانے بنائے جا رہے ہیں, ماضی کی طرح ہی بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. یعنی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو گولی ہی نہیں چلائی, یعنی ویڈیوز آ چکی ہیں, لیکن ان کو پتہ ہے کہ اس سسٹم میں یہ بات سنی جاتی ہے. کیا کسی مہذب ملک میں یہ بات کسی سے سنی جا سکتی تھی کہ ہم نے تو گولی نہیں چلائی؟ بھئی ویڈیو فوٹیج موجود ہیں, آپ گولی چلا رہے ہیں, آپ کے افسر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گولی چلائی ہے. یعنی ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے غیر ضروری طور پر گولی چلائی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گولی نہیں چلاتے. تو یہ بات ٹھیک ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کو جو ٹھیک کرنا ہے جن لوگوں نے, ان کی نیت کیا ہے, ان کے ارادے کیا ہیں, یہ اصل میں بنیادی چیز ہے. میں نے ایک سوال ابتدا میں کیا تھا چیمہ صاحب سے ان کے تجربے کی روشنی میں کہ کیا وجہ بنتی ہے کہ جب بھی اس طرح کے کمیشن کی کوئی اصلاحات یا سفارشات سامنے آتے ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. یہ ذرا تھوڑا سا نقطہ بیان کریں چیمہ صاحب آپ. جی میں بتاؤں جی؟ جی اجازت ہے؟ جی بالکل. اس میں دونوں کی, حکمرانوں کی بھی نیک نیتی نہیں ہوتی, اس لیے اس پر عمل نہیں ہوتا, اور جنہوں نے اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے یعنی چیف سیکرٹریز اور آئی جیز اور فیڈرل سیکرٹریز, ان کی بھی نیک نیتی نہیں ہوتی, اس لیے ان پہ عمل نہیں ہوتا. ان کو سٹیٹس کو سوٹ کرتا ہے, لہٰذا وہ سٹیٹس کو ہی چاہتے ہیں, ذرا بھی اس سے سٹیٹس کو ڈسٹرب نہیں ہونے دینا چاہتے. اور چونکہ حکمرانوں نے ان سے کام لینا ہوتا ہے تو اس لیے ان کی طرف سے اس طرح کی ریزرویشنز آ جاتی ہیں اور حکمران خاموش ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے جس طرح پہلے بھی گزارش کی کہ کوئی ایسا حکمران اصلاح کر سکتا ہے, اس سٹیٹس کو توڑ سکتا ہے جو واقعی جس کی ول اور ڈٹرمنیشن ہو, بڑی مضبوط ہو, بڑا ارادہ مضبوط ہو, بہت زیادہ نیک نیتی ہو. لیکن چیمہ صاحب عمران خان کے بارے میں تو یہی تاثر تھا, ان سے بھی تو لوگوں کی یہی امیدیں تھی کہ ان کی نیت بڑی صحیح ہے. تو اویس صاحب پھر اب کیا ہو گیا؟ اویس صاحب سے میں ایک اور سوال کروں گا. اویس صاحب یہ پارلیمانی نظام میں جس میں وہ بھی سٹیٹس کو کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اس لیے بہت سے لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ مایوس کر رہے ہیں. میں اویس صاحب سے یہی سوال کروں گا کہ یہ پارلیمانی نظام جس میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ایک ایم پی ایم این اے کا محتاج ہوتا ہے, اس میں کوئی سٹیٹس کو توڑا جا سکتا ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں.
ویسا بہت ہی میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارے پارلیمان کا نظام ہے اس میں بھی تبدیلیاں آنی چاہیے. جس طرح بیوروکریسی یا سول سروسز کے نظام میں ایک یکسر طور پہ اس کو یہ جو بالکل ناقص نظام ہے، یہ جو بیوروکریٹس ہیں ارشاد عارف صاحب، وہ اقتدار کے کھیل میں ہیں، کرپشن کے کھیل میں ہیں، چاہے وہ فوجی آمر ہو چاہے وہ منتخب حکمران ہو، یہ اس کو ایک ہی ایز کے ساتھ اس کو سرو کرتے ہیں اور پھر بالکل ہی انہرٹ رہتے ہیں. انہوں نے اسکیپ روڈ بھی بنایا ہوا ہے جس کا چیمہ صاحب بات کرتے ہیں یا ندیم الحق صاحب بات کر رہے تھے کہ انہوں نے فائر وال بنائی ہوئی ہے. فائر وال گورننس کے نظام کی گرد نہیں بنائی، اپنے بیوروکریسی کے نظام میں کہ ایک دوسرے کو کس طرح بچانا ہے. جب تک یہ بالکل رد نہیں ہوگا، یکسر طور پہ تبدیلی نہیں لے جائے گی اس نظام کے اندر، اس وقت تک یہ بہتر نہیں ہوگا. اسی طرح ارشاد اللہ عارف صاحب، پارلیمانی نظام میں ہمارے پڑوسی ملک میں نیپال کے اندر کوئی 600 سے زیادہ نشستیں ہیں. اب ہمارا جو پارلیمنٹ ہے جس کے اندر 272 نشستیں ہیں، وہ کیا ریپرزنٹ کرتا ہے پاکستان میں؟ کیا وہاں پہ ہاریوں کی ریپرزنٹیشن ہے؟ کیا وہاں پہ مزدوروں کی ریپرزنٹیشن ہے؟ کیا وہ جنرل سیٹس پہ ہماری خواتین بہت بڑی تعداد میں آ رہی ہیں؟ کیا ہماری ٹریڈ یونین کی وہاں پہ کوئی ریپرزنٹیشن ہے؟ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے، اور کانسٹیٹوئنسی جو ہے بہت بڑی بڑی ہیں. اسی وجہ سے فیوڈل پاورفل سرمایہ دار اس پارلیمانی نظام پہ چھائے ہوا نظر آتا ہے، اور ان لیڈروں پہ بھی جو پاپولسٹ لیڈرز ہوتے ہیں ان کے گرد بھی ہم کچھ عرصے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ سرمایہ دار یا ATM مشینیں جن کے پاس ہیں وہ سامنے نظر آ جاتے ہیں. جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، تبدیلی جو نظام میں لانا چاہتے ہیں. تو میرا سمجھنا یہ ہے کہ کانسٹیٹوئنسی کا سائز چھوٹا کریں اور پارلیمنٹ کی جو سیٹوں کی تعداد ہے وہ بڑھائیں، تاکہ ایک مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کا آدمی ایک چھوٹے خرچے کے بنیاد پہ، بجٹ کی بنیاد پہ وہ پارلیمنٹ میں منتخب ہو سکے، یا کم از کم ہمت تو کر سکے. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی نظام کے اندر بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. تناسب میں ڈاکٹر ندیم الحق صاحب، آپ کیا فرمائیں گے؟ فائنل حل کیا ہے؟ فرسودہ نظام چلتا چلا رہا ہے، اس میں واقعی تبدیلی کی تو ضرورت ہے. آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں؟ ویسے آپ نے بڑی اچھی بات کی جی، میں اس سے فلی اگری کرتا ہوں. میں نے کتاب بھی ابھی ریسنٹلی لکھی ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے. دیکھیے، ہمارا سسٹم آوے سے بگڑا ہوا ہے بیکاز ہم نے کولونیل نظام کو لے کے آگے چلے گئے. ہماری کانسٹیٹیوشن بھی 1935 ایکٹ، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہے جو کسی بیوروکریٹ نے لکھی تھی. ہم نے بھٹو صاحب نے اس کو پورا اپنا لیا بغیر اس میں چینجز لائے. یہ جو انہوں نے بات کی، بڑی اچھی بات کی کنسٹیٹیوئنسیز کی. علی چیمہ نے ایک ریسرچ کی ہے لمز میں، وہ کہتے ہیں جی کہ 400 خاندان ہیں صرف جو پارلیمنٹ میں آتے ہیں. صرف بھائی بہن یہ وہ بزرگ سارے وہ آ جاتے ہیں، اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں. 400 خاندان ہیں، بس وہی آتے ہیں اور کوئی نہیں. ہم میں کسی کا چانس نہیں آنے کا. تو ہمیں ایک ریفارم کی ضرورت ہے. ہم کولونیل نظام کو سینے کے ساتھ لگا کے بیٹھے ہیں، ہم سینے کے ساتھ لگا کے بیٹھے ہیں. براؤن صاحب ہم بن گئے ہیں، اپنے لوگوں کو ہم ایکسکلوڈ کرنا چاہتے ہیں. اپارتھائڈ کی ایک نظام رکھا ہوا ہے. پر اس میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ جو میں بار بار اس چیز پہ آ جاتا ہوں، ہمارے ملک میں سوچ کا بہت فقدان ہے. آپ بھی جو میڈیا والے کام کرتے ہیں، آپ جلدی میں کام کرتے ہیں. ہماری یونیورسٹیز فارغ بیٹھی ہیں. ابھی میں نے کتاب لکھی ہے یونیورسٹی ریسرچ پہ. ہماری یونیورسٹی ریسرچ بڑی کمزور دقیانوسی قسم کی، بلکہ ہے ہی نہیں. 200 یونیورسٹی ہم نے بنا دی ہے، نہ ہم وہاں پڑھاتے ہیں، نہ پروفیسر ہیں، نہ ریسرچ ہے. ایک جاہل قوم کو ہم پال رہے ہیں. تو اس میں کہاں سے ریفارم آئے گا؟ نہ ہمارے پاس تھنک ٹینکس ہیں، نہ حکومت سوچ. آپ نے پالیسی کی بات کی تھی، میں اب جلدی سے بتا دوں. ہمارے ملک میں بڑی اچھی بات کی شروع میں کہ ہماری پالیسیز، شروع میں بیوروکریسی نے بڑا اچھا کام کیا. پر پچھلے 30 سال سے ہماری حکومت کوئی پالیسی بناتی نہیں. سب پالیسی وہ کاپی کرتے ہیں. ڈونر لے آتا ہے، کوئی برٹش ایڈ، کوئی امریکن ایڈ، کوئی یہ وہ پالیسی لے آتے ہیں، یہ سائن کر دیتے ہیں، آگے چلی جاتی ہے. تو نہ ہم پالیسی بناتے ہیں، نہ ہم کوئی کام کرتے ہیں. ایک دفتروں میں چائے کا نظام ہو رہا ہوتا ہے، ایک میٹنگ کی گیم کھیلی جاتی ہے جس میں کوئی کچھ نہیں ہو رہا. مجھے تو بڑا ڈر آتا ہے، یہ ملک کوئی نہیں ٹھیک چل رہا ہے، منمانی ہو رہی ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا یہاں. ٹھیک ہے، ذوالفقار چیمہ صاحب، آپ کا کیا لاسٹ کامنٹ ہے اس پر؟ کیا صدارتی نظام کے بارے میں نہ سوچنا چاہیے؟ چیمہ صاحب، صدارتی نظام کے بارے میں نہ سوچا جائے؟ دیکھیں، صدارتی نظام پہلے بھی آزمایا جا چکا ہے. کیا ایوب خان کے دور میں صدارتی نظام نہیں تھا؟ ضیاء الحق جو بھی ڈکٹیٹر رہے وہ تو صدر ہی تھے. صدارتی نظام انہوں نے جی، میرا مطلب ہے صدارتی نظام کا مطلب یہی ہے نا کہ ون مین، کہ ایک سٹرونگ ایڈمنسٹریٹر ہو جو ممبرز کا محتاج نہ ہو. تو وہ تو ہم نے یہاں آزمایا، 4 دفعہ آزمایا. تو اس سے کیا نتائج ہم نے اخذ کیے؟ میرا نہیں خیال
میرا خیال ہے کہ اسی میں ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ایک تو 5 سال کی بجائے 4 سال ہونا چاہیے. 5 سال از ٹو لانگ پیریڈ. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اگر الیکشن کمیشن کو سٹرونگ کیا جائے, انڈیا میں جس طرح الیکشن کمیشن سٹرونگ ہے, تو یہ اس کو نافذ کیا جا سکتا ہے. مجھے اگر کوئی پوچھے تو بہرحال آپ کے پاس وقت نہیں ہے, لیکن یہ ڈویبل ہے. جتنا وہ میکسیمم کاسٹ پریسکرائب کرتے ہیں کہ جی ایم این اے کے لیے 40 لاکھ اور ایم پی اے کے لیے 25 لاکھ, اس سے زیادہ بالکل ایکسیڈ نہیں ہونا چاہیے, تاکہ مڈل کلاس کے لوگ, نئے لوگ وہ بھی آئیں. پلس یہ ہے کہ پارٹیوں پر یہ پابندی ہونی چاہیے کہ اتنے ٹیکنوکریٹس جو ہیں وہ آپ کی پارٹی میں لازمی شامل ہوں. پلس یہ ہے کہ کچھ جنرل سیٹوں کے الیکشنز ہوں, کچھ پرپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کے ذریعے بھی آئے, تاکہ ضروری نہیں ہے کہ جن کی کنسٹیچوئنسی نہ ہو لیکن وہ ویسے قابل ہیں, ایکسپرٹس ہیں, اسپیشلسٹ ہیں, ان کو بھی پارلیمنٹ میں آنا ہے. صرف سینٹ میں نہیں, نیشنل اسمبلی میں بھی آنا چاہیے. تو یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں, لیکن بیوروکریسی کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑے ڈراسٹک میئرز کی ضرورت ہے. اس وقت جس کا انگلش ایکسپریشن اچھا ہے, تھوڑی بہت محنت کر لیتا ہے, وہ اچھے سے اچھے گروپ میں آ جاتا ہے اور 30 سال 35 سال اس ملک کو رول کرتا ہے. اس میں سلیکشن, اس میں ٹریننگ میں بڑی زبردست چینجز لانے کی ضرورت ہے. ہمارا پوری سول سروس کا یہ ایک ویک اور گرے ایریا ہے. بالکل اصلاحات تو لانی چاہیے اور سفارش اب بھی آ رہی ہے, لیکن پھر پوائنٹ وہیں رکتا ہے کہ اگر نیت ہے تو تبھی پھر اصلاحات لائی جا سکتی ہیں. بہت شکریہ ذوالفقار چیمہ, سابق آئی جی پولیس ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ڈیل ہو رہی ہے یا ڈھیل مل رہی ہے. ویلکم بیک. ملک کی سیاست میں ایک بار پھر سے این آر او کا شور مچ رہا ہے, اور اس شور میں جو زیادہ زور سے وہ بات سامنے آئی ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نے یہ انکشاف کیا ہے کہ کسی قسم کی ڈیل ہو گئی ہے. تو چودھری منظور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, آئیے انہی سے پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے. بتائے گا کہ کیا کنفرم ہے یہ خبر کہ ڈیل ہو گئی ہے, کب ہوئی ڈیل اور کیا شکیں ہیں اس کی؟ فیبروری کے اندر میاں صاحب کی بیل ہو جائے گی اور میڈیکل گراؤنڈ پہ بیل ہوگی, اور اس کے بعد وہ باہر چلے جائیں گے. نتیجے میں وہ خاموشی اختیار کر لیں گے وہ بھی, اور محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اس کو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے. چودھری صاحب یہ بتائیں کہ اس جو آپ کو خبر ملی اس میں کہیں کوئی لین دین بھی ہے, کوئی جیب بھی ہلکی ڈھیلی کی ہے میاں صاحب نے یا نہیں؟ اچھا یہ نہیں مجھے پتا. مجھے جو سیاسی بات, چونکہ ہمارا زیادہ تر توجہ ادھر ہی رہتی ہے, پولیٹیکلی یہ ہے کہ یہی بات ہے. اور پھر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی بھی بیل ہوگی, اور کمان جو ہے پارٹی کی وہ ان کے پاس ہے, وہ پالیٹکس بھی وہی کریں گے. لیکن ٹھیک ہے ویسا, اگر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے تو حکومتی بینچوں میں خاموشی کیسی ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر یہ خبر کنفرم ہے تو پھر تو خبر باہر آئے گی. پھر حکومت کیوں نہیں مان رہی اس بات کو؟ دیکھیں حکومت کی جو وزراء ہیں وہ تو بہت عرصے سے, فیصل وارڈا صاحب نے میرے پروگرام میں, دوسرے پروگرامز میں بھی کہا ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ فواد چودھری صاحب نے بھی بات کی ہے. اسی طرح ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ این آر او چاہتے ہیں, این آر او نہیں ملے گا. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں یہ پس پردہ ایک بازگشت رہی ہے این آر او کی. لیکن اگر نواز شریف صاحب کی ہم دیکھیں بات, کہ نواز شریف صاحب اور بیٹی مریم جو ہے وہ کیوں خاموش رہے, کیا مصلحت تھی, اس کی ایک مصلحت تو سمجھ میں آتی ہے کہ نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پارلیمانی سیاسی کریئر اوور ہو چکا ہے, اور اب ان کی جو سیاسی جانشین ہیں وہ ہیں مریم نواز صاحبہ. اور وہ یہ چاہ رہے تھے سیاسی حلقوں میں جو بات چیت ہو رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں ریلیکسیشن ملے, اور وہ صرف ایک کیس کے اندر ہیں مریم نواز صاحبہ, وہ ہے ایون فیلڈ پراپرٹی کیس کا, جس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر سنوائی ہونی ہے. اگر وہ ایکیوٹ ہو جاتی ہے تو مریم نواز صاحبہ پھر جو ہے فری ٹو ڈو پالیٹکس. لیکن کیا نواز شریف صاحب اس دفعہ اسی وجہ سے آئے تھے کہ وہ پھر واپس چلے جائیں؟
کیا وہ صرف الیکشن کی وجہ سے واپس آئے تھے؟ بہت سارے ادھورے سوال ہیں اور ادھورے جواب ہیں اس پوری کہانی کے اندر. شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کی طرح یا مریم نواز صاحبہ کی طرح کراؤڈ پلر ہیں؟ کیا وہ ووٹ بینک پورا نون لیگ کا انٹیکٹ رکھا سکیں گے؟ تو بہت بڑے جو ہے آگے ایک جوابات ادھورے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کا جو مستقبل ہے وہ بھی شریف خاندان کے سیاسی مستقبل کی طرح کہیں نہ کہیں لڑکھڑاتا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، نون لیگ کا مستقبل تو آپ کو لڑکھڑاتا دکھائی دے رہا ہے. چودھری منظور صاحب آپ بتائے گا پیپلز پارٹی کا پھر کیا فیوچر ہے؟ پیپلز پارٹی کے تو جو سینئر رہنما ہیں وہ تو یہی بیانات دے رہے ہیں کہ حکومت گرانا چاہتے ہیں. ایون اب تو کل کے روز زرداری صاحب نے آفر کی میڈیا کو کہ میڈیا بھی ساتھ دے. پیپلز پارٹی کا کیا ارادہ ہے؟ دیکھیں وہ تو ویسے مذاق کے طور پر عذرائے تفنن ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹائم لیں. اچھا. تاکہ یہ پولیٹیکلی ایگزاسٹ کرنا چاہتے ہیں ہم پی ٹی آئی کو. ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ کل کو کہیں جی ہمیں تو ٹائم نہیں ملا، ہم کرنا چاہ رہے تھے. جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی تو سمجھ آ گئی ہے کہ دیکھیں نا اب انہوں نے کارپوریٹ سیکٹر کو کتنا بڑا ریلیف دیا ہے، اور یہ جو غریب لوگ حاجی جاتے تھے ان سے صرف 4 ارب روپیہ بھی برداشت نہیں ہوا، وہ بھی واپس لے لیا ہے. اسی طرح سے جو ٹیکسز لگے ہیں جو کچھ ہے وہ سمجھ تو آ گئی ہے سب کو، اور ان طبقوں کو بھی سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے، اور ان نوجوانوں کو بھی جو ان کو لے کر آئے تھے کہ یہ کیا ہے اور کیا کرنے جا رہے ہیں. لیکن جہاں تک ہے پارٹی کا تو ایک طرف یہ ہے، دوسرا ان کے اندر ان بلٹ پرابلم ہے. یہ اتحادیوں کو ساتھ لے کر نہیں چل رہے. سارے اتحادی کسی نہ کسی سے ناراض بیٹھے، اور ان کی گورنمنٹ کا تو وجود ان اتحادیوں پہ ہے نا. اگر کیو لیگ ہے، ایل کے ایم ہے، اختر جان مینگل ہے، تو وہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نکلتا ہے یا 2 نکلتے ہیں تو یہ ساری چیزیں دڑام سے نیچے گر جائیں. دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ اگر کوئی ڈیل ہو بھی رہی ہے، کیونکہ رات میں نے پوچھا تھا ان کے ایک اہم وزیر سے کہ کوئی ایسی پاسیبلٹی، تو وہ تو خیر انکار کر رہے تھے، لیکن ہنستے ہنستے انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی 450-500 ارب روپیہ دے دیں میاں صاحب تو پھر غور کیا جا سکتا ہے. جو کرپشن ثابت ہو چکی ہے یا جو الزامات ثابت ہو چکے ہیں ان کا کیا ہوگا، کہ کیا میاں صاحب اس کے لیے تیار ہوں گے کہ وہ کوئی پلی بارگین کریں یا پیسے دیں؟ کیونکہ میرا نہیں خیال کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں اس موڈ میں ہیں کہ میاں صاحب کو اسی طرح مفت میں جانے دیا جائے جس طرح سے وہ سن 2000 میں چلے گئے تھے. یہ ایک دوسرا سوال ہے. اگر تو کہیں پلی بارگین والا معاملہ ہوتا ہے یا وہ مان لیتے ہیں یا چلو جرمانے کے طور پر ہی جو جرمانے ان کو ہو چکے ہیں دونوں کیسز میں وہ ادائیگی کر دیتے ہیں، تو پھر تو میرا خیال ہے یہ پاسبل ہے، اور پاکستان میں ہر چیز پاسبل ہوتی ہے. لیکن ایسے چپ کر کے وہ چلے جائیں، مجھے ویسے اس میں شک ہے کہ ہوگا نہیں. کیونکہ یار آپ کا جو سسٹم ہے نا سارا عدالتی سسٹم جو ہے اور احتساب کا سسٹم، یہ دھڑام سے نیچے آ گرے گا، کوئی اعتبار آئندہ نہیں کرے گا. جی اویس صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اسی قسم کی کوئی ڈیل ہوئی ہے، بارگیننگ ہوئی ہے کوئی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ریلیف اگر اس کو ہم صحیح لفظ ڈھونڈنا چاہیں تو ریلیف تو مل رہی ہے، اور چاہے وہ عدالتی بنیادوں پر ہو چاہے وہ طبی بنیادوں پر ہو. لیکن ڈیل مجھے نہیں لگتا ذاتی طور پر، اور وہ اس وجہ سے نہیں لگتا کہ پھر ابھی نہ اسٹیبلشمنٹ نہ عمران خان صاحب اس بات پر راضی ہوں گے، نہ پورا احتساب کا عمل جس طرح ارشاد اللہ قارف صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی متاثر ہوگا، اور بہت بڑی کریڈیبلٹی لاس ہوگا. لیکن دوسری طرف جو دیکھ رہے ہیں پوری سیاست کو، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا جو گزشتہ 2-3 مہینے کے اندر ایک رویہ رہا ہے خاموشی والا، اس کی بنیاد پر کیا وہ ان کو باہر جانے دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ طبی بنیادوں پر باہر جا سکتے ہیں، لیکن ایک مکمل طور پر ڈیل نہیں، لیکن ریلیف مجھے ضرور لگتی ہے مستقبل. ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل ہے بلکہ یہ ریلیف ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ چودھری منظور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، اویس صاحب سینئر اینالسٹ، اور ارشاد صاحب آپ تینوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام کا وقت ہوا ختم، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.